नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला व हुवल अज़ीज़ुल गफ़ूर व क़ाल अज़्ज़ा व जल या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस साबिरीन वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून वलनब्लुवन्नकुम बिशय्इन मिनल खौफ़ि वल जू'i व नक़्सिन मिनल अमवालि वल अनफुसि वस्समरात व बश्शिरिस साबिरीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बल आलमीन। आज के इस नशिस्त के लिए जिस मौजू का इंतखाब किया गया है, मुहर्रम के महीने के हवाले से, चूँकि आमतौर पर वाक़या करबला और शहादत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ज़ेर बहस आती है, तो उसी को उन्वान बनाया गया है। मैं आमतौर पर ख़ास उस वाक़े के पस मंज़र और उसके असबाब पर बातचीत नहीं करता, और उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी आती हैं कि जिसमें एक से ज़ायद आरा मौजूद हैं दोनों तरफ की, और एक तनाज़े की कैफियत बन जाती है, तो उससे सरफ नज़र करते हैं। और इसलिए भी कि हमारे सामने एक वाक़या होता है और उसके बारे में हम सही जजमेंट नहीं दे सकते कि क्या हुआ है। हमारी अपनी ज़िंदगी में कई ऐसे वाक़यात होते हैं कि दो आदमी मौके पे मौजूद हैं और दोनों की राय उस वाक़े के बारे में मुख्तलिफ होती है। एक कहता है पहले शरारत इसने की, दूसरा कहता है नहीं पहले शरारत उसने की। और वैसे एक मिसाल ज़हन में आ रही थी, हम क्रिकेट का मैच देखते हैं तो जब फर्स्ट एक्शन होता है तो बाज़ औक़ात नहीं पता लगता कि क्या हुआ, तो वो रिप्ले दिखाते हैं, फिर स्लो मोशन में दिखाते हैं, फिर जाके पता लगता है कि क्या हुआ। अंपायर तक को फैसला करने के लिए इन सारे मराइल से गुजरना पड़ता है। तो कोई हतमी राय कायम करना मुमकिन नहीं होता, लेकिन लोग हतमियत के साथ बात करते हैं और 14 सदियाँ पुराने वाक़े पर बात करते हैं, तो ज़रा थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि आप उस वाक़े पर हतमियत के साथ कोई बात करें। लेकिन आज चूँकि मौजू ऐसा बन गया, और फिर दूसरा ये कि मैं जिस पतली गली से निकला करता हूँ, जहाँ कहीं भी इस मौजू पर ख़िताब करने का मौका मिले, तो वो फिर मैं फ़लसफ़ा शहादत पूरा बयान करके तो उसमें काम चला लेता हूँ अपना। लेकिन यहाँ बदनसीबी ये हुई कि पिछली नशिस्त में उस पूरे से हम बयान कर चुके हैं, तो अब वो सारा दोहराना भी कोई हिकमत का तकाजा नहीं है। तो इसलिए मैंने फिर सोचा कि चलें अब नाचार गुनाहगार सुएदार चले के मिसदाक जो है, तो उस वाक़े के हवाले से जो भी एक मेरा नुक्ता नज़र तो खैर हमेशा से है, क्योंकि सवालात तो जहन में पैदा होते हैं तो उनका कोई ना कोई जवाब जो है ना जहन में आता है। मैं इसे आपके सामने अपनी राय के तौर पर नहीं पेश कर रहा हूँ, बल्कि फूड फॉर थाट के तौर पर पेश कर रहा हूँ, यानी लाउड थिंकिंग कह लें आप, जो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। देखिए, मैं ये हमारा जो बचपन से हम सुनते हैं वाक़या करबला की बात, तो ये हमारे जहनों से निकल तो नहीं सकती, ये हमारे तहत शऊर में लाशऊर में जाके बैठ जाते हैं और सवालात उठते हैं। फिर इसके साथ साथ ये सवाल भी उठता है कि आखिर ये जो खिलाफत थी ये मुल्कियत में क्यों तब्दील हुई, और इन्हीं सवालों के को ढूंढने में फिर लोग बहुत दूर निकल जाते हैं। तो इसमें एक्सट्रीम की आरा भी रही हैं, लेकिन यह कि अब जहाँ तक मेरी सोच पहुँची है वो मैं आपके सामने रखता हूँ, और इसमें वो सारी चीज़ें कवर होती हैं मेरे ख्याल में कि जो भी इस हवाले से किसी के जहन में सवालात उठते हैं जो कोई किसी से पूछ भी नहीं सकता, शर्म के मारे नहीं, डर के मारे कि भाई ये सवाल पूछ लिया तो पता नहीं आगे से फतवा ही ना लग जाए। तो चंद चीज़ें हैं जिनको हम समझ लें ज़िंदगी के मुतालिक, नुक्ता नज़र जो कुरान मजीद पेश करता है, तो ये सारे मसले हल हो जाते हैं। पहली बात जो समझने की वो ये है कि ये दुनिया अल्लाह ताला ने दारुल जज़ा नहीं बनाई है, ये दारुल इम्तिहान है। पहले नुक्ता नज़र यहाँ से ठीक करना पड़ेगा, ये दारुल इम्तिहान है, और जो इम्तिहान है वो दो तरह से होता है, आसाइश से भी होता है, खुशियाँ दे के भी होता है, जिसे कहते हैं मालो दौलत और इक़्तिदार देकर भी होता है, और ये सब कुछ छीन कर भी होता है। दोनों चीज़ें इम्तिहान की। सूरतुल फजर में इसको बड़े उम्दगी से बयान किया गया है, फ़अम्मल इंसान इज़ा मब्तलाहु,
جو انسان ہے جب اس کا ابتلا ہوتی ہے، اس کی آزمائش ہوتی ہے، اس کا امتحان ہوتا ہے، یہ وہی لفظ ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم، یہ وہی لفظ ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَیْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، اسی سے یہ جب اللہ تعالیٰ اسے مبتلاہم، اللہ تعالیٰ اسے آزماتا ہے، فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ، اس کا رب اسے آزماتا ہے تو آزمائش کے لیے کیا کرتا ہے؟ فَأَكْرَمَهُ، اس کی عزت بڑھا دیتا ہے، اس کی واہ واہ ہو جاتی ہے، وہ مٹی کو ہاتھ لگاتا ہے سونا بن جاتا ہے، اقتدار مل جاتا ہے، انفلوئنس ہوتا ہے، ہر طرف اس کے ڈھنکے بچ جاتے ہیں، اکرمہ، اور اکرمہ ونعمہ، خوب نعمتیں دیتا ہے اسے۔ جب یہ والی آزمائش آتی ہے تو انسان کیا کرتا ہے؟ فیقول، تو وہ کہتا ہے ربی اکرمن، میرے رب نے مجھے عزت دی۔ یہ نہیں کہتا کہ دیوی نے دی، دیوتا نے دی، کسی فلانے نے دی، نہیں، رب نے دی۔ اب آپ سوچیں کہ یہ قرآن اس چیز کو یہاں جو ہے نا تنقید کر رہا ہے اس کے اس موقع پر، بات اس نے کیا غلط کی؟ عزت دی تو کس نے دی؟ وہ خود کہتا ہے رب نے دی، یہ بھی کہتا ہے رب نے دی، رب بھی کہتا ہے میں نے دی، مبتلاہ ربہ۔ اصل میں جس چیز کی یہاں نفی ہو رہی ہے وہ اس چیز کی نہیں کہ وہ عزت دی کس نے، عزت دونوں کا اتفاق ہے، رب نے دی۔ کمی کیا ہے کہ رب نے وہ عزت دی تھی امتحان کے لیے، یہ سمجھ رہا ہے کہ رب مجھ سے راضی ہو گیا ہے۔ غلط فہمی یہ نہیں ہے کہ دی کس نے، اس پر دونوں متفق ہیں کہ دینے والی ذات اللہ کی ہے، لیکن مس انڈرسٹینڈنگ اس سائڈ پر یہ ہے کہ یہ جو عزت مجھے ملی ہے یہ مجھ سے میرا رب راضی ہو گیا، اس کے بدلے میں ملی ہے۔ تو فرعون سے رب راضی تھا جو اس کو اقتدار دیا ہوا تھا، اور آج بش سے اور مودی سے راضی ہے کہ ان کو اقتدار دیا ہوا ہے، یا کافروں سے راضی ہے جو ان کو دنیا کی یہ دولتیں اور نعمتیں دی ہوئی ہیں۔ تو یہ غلط فہمی تو سب سے پہلے نکال دینی چاہیے۔ یہ دنیا کی نعمتیں ملنے کا لازمی مطلب راضی ہونا نہیں ہے، پہلی بات۔ نمبر 2، وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، جب وہ اسے آزماتا ہے اور اس کی روزی اس پر تنگ کر دیتا ہے، فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، تو وہ کہتا ہے میرے رب نے مجھے بے عزت کر دیا۔ اب بھی اس نے منسوب کس کی طرف کیا؟ رب کی طرف کیا۔ یہ کام کس نے؟ رب نہیں کیا، اس پہ تو اتفاق ہے، لیکن اس نے اس کو سمجھا یہ ذلت ہے، رب ناراض ہو گیا مجھ سے۔ یہ ہے اصل میں غلطی، وہ بھی امتحان تھا اور یہ بھی امتحان ہے۔ تو پہلی بات یہ کہ ہم اس چیز کو اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ یہ دونوں صورتیں امتحان کی ہوتی ہیں۔ اب ایک اور بات بھی سمجھ لیں، وہ بھی قرآن مجید نے بیان کی ہے، وہ یہ ہے کہ جب خوشی والا امتحان آتا ہے نا تو اس میں چلیں جو نیک آدمی ہوگا اس میں شکر گزاری کا جذبہ لازمی آئے گا۔ یہ جب غمی والا امتحان آتا ہے نا، دکھ والا اور تکلیف والا، اس میں ایک دم صبر نہیں آتا، صبر آنے میں وقت لگتا ہے۔ فوری جو ریئیکشن ہوتا ہے نا وہ ذرا تھوڑا کمزوری کا ریئیکشن ہوتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ انسان کی وہ خلقی کمزوری ہے جس کا کوئی علاج نہیں ہے، اسی لیے ہمارے دین میں بھی 3 دن سوگ کی اجازت رکھی گئی ہے کہ بھائی 3 دن میں اب تم سیٹل ہو جاؤ۔ یہ 3 دن کچھ جو ہے نا تمہارے لیے ایک ٹائم ہے کہ جس میں تم اپنے آپ کو یقین دلاؤ کہ یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہوا ہے۔ فوری طور پر طبعی طور پر تمہارے اوپر اثر آئے گا اس جدائی کا، اس پارٹنگ کا، اس پین کا، اس سے گلو خلاصی ممکن نہیں۔ اور میرا خیال یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اور خضر والا جو واقعہ ہے نا وہ اس کی کامل مثال ہے کہ پہلے دن وہ بتا دیا تھا خضر نے کہ بھائی میرا کام ہو نا اس پہ صبر کرنا ہے، بولنا نہیں۔ اور ہر دفعہ موسیٰ علیہ السلام بولے، یہ بولنا اس طرف اشارہ ہے کہ جب بھی مجھے پتہ ہے میرا بیٹا اگر فوت ہوتا ہے اللہ نے مارا ہے، لیکن یہ کہ ایک دم تو صبر نہیں آئے گا نا۔ میرا کاروبار تباہ ہو جاتا ہے تو اللہ کی طرف سے مجھے پتہ ہے، لیکن ایک دم تو صبر نہیں آئے گا۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام سے بھی ایک دم صبر نہیں ہوا، لیکن جب انہیں سمجھایا گیا تو وہ کہ غلطی ہو گئی، ٹھیک ہے، یہ ہم سب کے ساتھ ہوتا ہے، غلطی ہو گئی، ٹھیک ہے۔ لیکن وہ بھی ہیں کہ جنہیں 3 دن لگ جائیں گے، وہ بھی ہیں کہ جنہیں ہو سکتا ہے 3 سال لگ جائیں، اور وہ بھی ہیں جن کی پوری زندگی کا روگ بن جائے، جن کی پوری زندگی کا روگ بن گیا، ڈپریشن ہو گیا۔ یہ ایمان کے خلاف ہے۔ 2-3 دن کا مسئلہ خیر ہے، چلیں 40 دن لگ گئے، 4 مہینے لگ گئے، یا یہ کہ چلیں یاد بھی رہی تو ایک درجے میں رہی، روگ نہیں بنا تو وہ تو خیر ہو گئی۔ رضائے رب پہ راضی ہونا ہوتا ہے۔ خدا خالق، خدا مالک، خدا کا حکم تو کیسا، رضائے رب پہ راضی رہے، یہ حرف آرزو کیسا، اس پہ راضی ہونا ہوتا ہے۔ تو دوسری چیز یہ ہے کہ جو بھی واقعہ ہو
وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ, کوئی مصیبت نہیں آتی مگر اللہ کے اذن سے آتی ہے. ومن یؤمن باللہ یہدی قلبہ, جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اللہ اس کے دل کو ہدایت دے دیتے ہیں. اب یہاں ہدایت کا کیا مطلب ہے؟ دل کو سکون دے دیتا ہے, دل کو راضی برضائے رب کر دیتا ہے. دل کے اندر وہ جو ایک جزا فضا کی کیفیت ہے, افسوس کی کیفیت ہے, فرسٹریشن کی کیفیت, اس کو سکون سے اطمینان سے بدل دیتا ہے. یہ ہدایت ہے جو دل کو ملتی ہے. اور یہی جو اللہ کے ذکر میں سکون ہے تو وہ یہی والا سکون ہے کہ یہ مصائب و مشائب جو مشکلات آتی ہیں, شدائد جو آتے ہیں, ان پر انسان ثابت قدم رہتا ہے, مطمئن رہتا ہے. دوسری بات یہ ہماری سمجھ میں آ گئی, امتحان ہے. امتحان مشکلات سے بھی ہوتا ہے, آسائشات سے بھی ہوتا ہے. آسائش ملے اتراؤ نہ, اکڑو نہ, جو تکبر اور غرور میں مبتلا نہ ہو. اور جب یہ آپ پر کوئی مشکل آئے تو اس میں جو ہے نا جزا فضا نہ کرو, اللہ سے ناراض نہ ہو, بلکہ یہ کہ راضی برضائے رب ہو جاؤ. یہ ہماری اس امتحان کے یہ دو یوں سمجھیے ذرائع ہیں کہ جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اس امتحان میں ڈالتا ہے. اب ایک اور تیسری چیز بھی, تیسری شے ہے کہ کچھ اشخاص ہوتے ہیں, ان اشخاص کا کوئی کردار ہوتا ہے, اس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے. ظاہر ہے ان کے امتحان کا دار و مدار اسی ان کے کردار پر ہے نا. اور یہ فیصلہ کب ہونا ہے کامیاب ہے یا ناکام ہے, اور یہ فیصلہ کس نے کرنا ہے, یہ اللہ نے کرنا ہے. یہ فیصلہ کرنے کا کسی اور کے پاس کوئی حق نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ میرے اندر ایمان لانے کا پوٹینشیل کتنا ہے یہ اللہ کو پتہ ہے. دیکھیں ایمان کے درجے ہیں, کسی کا 10 درجے ایمان ہے, کسی کا 20 درجے ایمان ہے, کسی کا 100 درجے ایمان ہے. یہ ایمان حاصل کرنے کے لیے بھی آپ کے اندر کوئی ریسیپینٹ ہونا چاہیے, اور اس ریسیپینٹ کی پاور کتنی ہے. مثلا آپ کے پاس پاور بینک ہے جس میں آپ بجلی سٹور کرتے ہیں, سب ایک جیسے ہوتے ہیں, کوئی تھوڑی کرتا ہے کوئی زیادہ کرتا ہے. اسی طرح کس کے اندر ایمان کی پوٹینشیل کتنا ہے یہ اللہ کو پتہ ہے. تو اب یہ جو صبر کرنے کا مرحلہ آئے گا تو میں کتنا کر سکتا ہوں, کوئی خاتون کتنا کر سکتی ہے, کوئی اولو العزم بندہ کتنا کر سکتا ہے, اور کوئی کمزور بندہ کتنا کر سکتا ہے, وہ اس کے پوٹینشیل پر بیس کرے گا. اور پوٹینشیل کون جانتا ہے؟ اللہ جانتا ہے, ہم تو نہیں جانتے. تو ہم آخرت کے بارے میں فیصلے نہ کریں, وہ فیصلے کرنے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ نے خود. ہم تو دنیا میں جس طرح واقعات وقوع پذیر ہوئے ہیں, جیسے ہمیں سمجھ میں آئے ہیں, ان کو پوری درستگی کے ساتھ بیان کرنے کا حق رکھتے ہیں, لیکن کسی کے اوپر حکم لگانے کا حق نہیں رکھتے کہ آخرت میں اس کے ساتھ معاملہ کیا ہوگا. اور جب تک وہ سرکمسٹانسز نہ معلوم ہوں, کہ پوری طرح نہ معلوم ہوں جس میں اس نے وہ فیصلہ کیا ہے, اس وقت تک ہمارا دنیا کے بارے میں بھی اس پر حکم لگانا کوئی جو ہے نا وہ جیسے صائب امر نہیں ہوگا, درست عمل نہیں ہوگا. چوتھی بات یہ ہے, جس شخص کو اللہ نے امتحان میں ڈالا تو یہ امتحان پیدا ہوتے ہی تو نہیں شروع ہو جاتا, بالغ ہونے کے بعد شروع ہوتے ہیں. یہ تو سب کا اتفاق ہے نا, بالغ ہونے کے بعد شروع ہوتے ہیں. اچھا یہ مرتے دم تک رہتے ہیں؟ ہم میں سے اکثر کا خیال یہ ہے کہ یہ مرتے دم تک رہتے ہیں. لیکن میں آپ کے سامنے ایک بات رکھنا چاہتا ہوں, یہ جو نابالغ ہے اس کا امتحان کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ اس کی عقل ابھی اتنی پختہ نہیں ہوئی ہے کہ وہ امتحان کے قابل ہو. ابھی نابالغ ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ جسمانی طور پہ نابالغ ہے. نابالغ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہو سکتا ہے ایک بندہ جسمانی طور پہ بالغ ہو گیا ہو, عقلی طور پر اس قابل نہ ہو کہ وہ اپنے آپ کو کنٹرول رکھ, پاگل آدمی ہے, اس پر تو شریعت نافذ نہیں ہوگی. تو اسی طرح آج میڈیکل سائنس آپ کو بتائے گی, سائیکالوجی آپ کو بتائے گی کہ تمام لوگ اپنے جذبات پر قابو رکھنے کا یکساں طور پر جو ہے نا وہ طاقت نہیں رکھتے. اب جس کی وہ طاقت کمزور ہے, جذبات اس پر غالب ہیں, تو اس کا اتنا ہی امتحان ہوگا جتنا کہ اس کا جذبات قابو کرنے کی اس کی صلاحیت تھی. آگے چلیں. اب ایک اور بات ہے, ایک شخص ہے جو 40 سال کا ہے, جب عقل اس کی پختہ ہو, 40 سال ہے نا, فلما بلغ 40 سنہ, جب وہ پہنچ گیا تو رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علیہ, تو یہ عمر ہے جس میں جا کے اس کی وہ سوچ پختہ ہوئی, جس میں اس کی نفسیات پختہ ہوئی. اب آپ سوچیں کہ ایک 65 سال کا آدمی بھی 40 سال والے آدمی ہی کی طرح ہوتا ہے, یا وہ کمزور ہو چکا ہوتا ہے؟ ہم کہتے ہیں سٹھیا گیا, 60 سے گزر گیا, سٹھیا گیا. وہ اپنے کاروبار کے بارے میں بھی اب اتنا چوکنا نہیں رہا جتنا چوکنا وہ 40 سے 60 سال کی عمر کے درمیان تھا. اب اس کے اندر کمی آ گئی. اس سے آگے جب 70 میں پہنچا تو اب تو بھتریا گیا. تو یہ یعنی یہ ہمارا تجربہ ہے, تو تب ہم یہ بات کر رہے ہوتے ہیں.
اس کا مطلب یہ ہے کہ اب امتحان اس کا وہ والا نہیں رہا کہ جو امتحان اس کا 40 سے 60 سال کے درمیان تھا، اس لیے کہ اس کے قوت جو ہے نا، قوت فکر اس کے اندر کمی آ گئی اور قوت کنٹرول اس کے اندر کمی آئی. ہمارا عام تجربہ یہ ہے جس کی بنیاد پر ہم کہتے ہیں کہ بوڑھا آدمی بچے جیسا ہوتا ہے، وہ بچوں جیسی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں. اچھا، اب آ جائیں ایک چیز یہ جو میں پیچھے بیان کرتے کرتے رہ گئی، وہ یہ ہے کہ ایک تو اشخاص ہوتے ہیں، لیکن ایک ہوتا ہے دھارا، تاریخ کا دھارا، تاریخ کا رخ. اس میں افراد کو بہنا پڑتا ہے. وہ جتنے بھی باصلاحیت ہوں، تاریخ کے دھارے کو بدلنا کسی ایک فرد کے لیے ممکن نہیں ہوتا، اس میں بہنا پڑتا ہے. اب یہ ساری چیزیں آپ کو رکھنی ہوں گی ذہن میں، تو ہم اس موضوع کی طرف اب آتے ہیں. سب سے پہلے تو اس چیز کو دیکھیں، وہ جو میں نے ایک بات کہی تھی نا کہ جب آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے تو وہ اصل میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اس کا امتحان جو ہے نا، اب اس کا وہ زندہ ہوتا ہے، وہ اپنے امتحان کے لیے زندہ نہیں ہوتا، اللہ نے اسے زندہ رکھا ہوتا ہے دوسروں کے امتحان. اب فرض کریں کافر ہیں نا، کافر لوگ، ان کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ انہوں نے تو جانا دوزخ میں ہے. فیصلہ ہو گیا ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. یہ تو اب ختم اللہ علی قلوبہم، تو اب زندہ کیوں ہیں؟ زندہ تمہارے امتحان کے لیے ہیں رب. اسی لیے تو ہم کہتے ہیں ربنا لا تجعلنا فتنۃ للذین کفروا. تو ہم کافروں کے لیے فتنہ بن گئے کہ ان کے اعمال جو ہے نا وہ گندے ہو رہے ہیں، خراب ہو رہے ہیں، ظلم ہم پر کرتے، اور وہ ہمارے لیے فتنہ ہے. وہ جو آزمائشیں آ رہی ہیں، مصیبتیں آ رہی ہیں، وہ ان کے ذریعے سے آ رہی ہیں، تو فتنہ بن گئے ہمارے لیے. تو اب آپ یہ سمجھ لیں کہ کچھ لوگوں کو اللہ نے زندہ اس لیے نہیں رکھا ہوتا کہ ان کا امتحان ابھی ہونا باقی ہے، وہ ہو گیا، ان کا فیصلہ ہو گیا. ان کو اللہ نے زندہ رکھا ہوتا ہے اس لیے کہ وہ دوسروں کے امتحان کا ذریعہ بنتے ہیں. اب یہ ایک بات ہمیں سمجھ آ جائے نا، تو والدین کے بارے میں ہمیں کبھی کبھی جو غصہ آتا ہے نا، وہ ختم ہو جائے گا. اصل میں غصہ اس وجہ سے نہیں آ رہا ہوتا ہے کہ وہ یہ کیا کر رہے ہیں، غصہ اس وجہ سے آ رہا ہوتا ہے کہ ہم انہیں اپنے برابر سمجھ کے سوچتے ہیں یہ اپنی آخرت برباد کر رہے ہیں، یہ کیا بات کر رہے ہیں. تو اصل میں ان کی تو نہیں برباد ہوتی، جب اس پر غصہ کر کے ہم اپنی برباد کر لیتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ ہو سکتا ہے وہ اس امتحان کے پیریڈ سے اللہ کے ہاں سے آگے گزر چکے ہوں، مرفوع القلم ہو چکے ہوں، اب ان کا امتحان نہ ہو رہا ہو، اللہ نے انہیں ہمارے امتحان کے لیے زندہ رکھا ہوا ہو، اور اب ہمارے لیے ایک مشکل پیش آ رہی ہے. اور یہ جو چیز ہے یہ حدیثوں میں آئی ہوئی ہے، اس طرح کی باتیں اصل میں وہ ہم انہیں جوڑ نہیں پاتے. اس طرح کی بھی روایات ہیں کہ جب بندہ 65 سال کا ہو جاتا ہے تو اس کے بارے میں یہ کمی ہو جاتی ہے، 70 سال کا ہوتا ہے یہ ہو جاتی ہے، 80 سال کا ہوتا ہے، پھر اللہ فرشتوں کو یہ کہہ دیتا ہے اس کی برائیاں نہیں لکھنا، نیکیاں لکھتے رہنا، برائی کو نہیں لکھنی. اس کی کتنی واضح بات ہے یہ. اب فرض کریں وہ برائی کر رہا ہے تو کیوں کر رہا ہے؟ لازمی مطلب ہے یہ دوسرے کے امتحان کے لیے کر رہا ہے. اس کا تو چیپٹر اللہ نے کلوز کر دیا. اسی طرح اس طرح کی روایات بھی ہے کہ ایک آدمی نیک کا عمل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ اسے سچوں میں لکھ دیتا ہے، اور یہ کہ برے عمل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ اسے جھوٹوں میں لکھ دیتا ہے. اچھا، اس میں آگے تقدیر کا مسئلہ بھی آتا ہے، اور وہ یہ آتا ہے کہ وہ پھر کوئی ایسا عمل کرتا ہے، وہ جو سچا ہے جنت سے ایک بالش رہ گیا ہوتا ہے کہ پھر وہ چلا جاتا ہے دوزخ میں، اور دوسرا وہ جو ہے وہ جنت میں چلا جاتا ہے. اصل میں یہ ہمیں سمجھانے کے لیے کہ تم کسی پر حکم نہ لگانا، یہ فیصلہ اللہ نے کرنا ہے کہ کس نے جنت میں جانا ہے کس نے دوزخ میں جانا ہے. لیکن اصل بات یہ ہے کہ ایک آدمی ایک درجے میں پہنچ کر اس نے جنت جانا ہے یا دوزخ جانا ہے یہ طے ہو چکا ہوتا ہے، اس کے بعد وہ زندہ رہ رہا ہوتا ہے، دوسروں کے امتحان کی خاطر زندہ رہ رہا ہوتا ہے. اب اس سب کو رکھیں سامنے. اب آتے ہیں اس واقعے کی طرف. ایک ہے شخصیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، ایک ہے اس وقت کا ماحول اور پوری دنیا، وہ ہے تاریخ کا دھارا. یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت، اور اس کے اندر آپ کی ایک جماعت کی مشترکہ محنت، آپ کی اکیلی محنت نہیں ہے. محمد الرسول اللہ والذین معاہ، یہ دونوں کی مشترکہ ایک ٹیم ورک ہے. ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص. تو یہ جو محنت ہے نا، یہ تاریخ کا جو دھارا ہے وہ اگینسٹ دا سٹریم ہے. یہ ساری محنت انسان کہاں پہنچا تھا؟ انسان ابھی پہنچا تھا، ٹھیک ہے، امپائرز تک پہنچ گیا تھا، ریاستیں بن گئی تھی، رومن امپائر تھی، ادھر پرشین امپائر تھی. لیکن یہ کہ نظام کیا تھا؟ نظام ابھی کوئی فلاحی ریاست کا نظام دنیا میں موجود نہیں تھا، عدل کا کوئی تصور دنیا میں موجود نہیں تھا. ایک طرح کا امپیریلزم تھا، اور وہ بادشاہ گویا مالک ہوتا تھا، باقی سب مملوک ہوتے، رعایا کہتے تھے نا.
اور رعایا کے کوئی حقوق نہیں ہے. بادشاہ سلامت کی مرضی ہے, جس کی گردن جب چاہے اڑا دے, جس کی بیوی پسند آئی اٹھا کے اپنے حرم میں داخل کر لے, جو خاتون پسند آئی اٹھا کے لے آئے, کسی کا کوئی رائٹ نہیں ہے. پوری عوام اس کی بھیڑ بکریاں ہیں, جس پہ جب چاہے جو ٹیکس لگا دے, جس کی چاہے کشتی ضبط کر لے. وَكَانَ وَرَاءَهُم مَلَكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا, غصب کر لے جو مرضی غصب, کون اسے روکے گا؟ کوئی یہ قوانین کا ہونا, کوئی اصولوں کا ہونا, بادشاہ سلامت ہر اصول سے بلند و بالا. اصل میں ساورن ہونے کا صحیح ترین اگر کوئی معنی تھا نا, اس زمانے کا بادشاہ تھا. جسے کہتے ہیں قوت قاہرہ اس کے پاس ہے, مختار مطلق ہے, یا سمجھا یہ جاتا ہے کہ مختار مطلق ہے. یہ حیثیت اس زمانے کے بادشاہ کی. یہ ہے تاریخ کا دائرہ. اس میں آ کر آپ نے ایک کام کیا ہے, اور وہ کام یہ ہے کہ آپ نے ایک ویلفیئر اسٹیٹ کا تصور دے دیا ہے. یعنی مدینے کی ریاست جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائی ہے, یہ اس زمانے کے ساتھ میچنگ نہیں تھی. یہ اس ٹاٹ کے اندر مخمل کا پیوند تھا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لگایا تھا. اب اصل میں کہنا کیا چاہتا ہوں کہ تاریخ کا دھارا اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں. جیسے آپ کا معدہ کوئی شے قبول کرنے کے لیے تیار نہ ہو, آپ جو کھائیں گے الٹی ہوگی. اس وقت کا تاریخ کا دھارا اس ویلفیئر اسٹیٹ کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھا. وہ اسے ہضم نہیں کر سکتا تھا, حالات ہی نہیں تھے. یہ اب ایک پیغمبرانہ معجزہ کہیں, جیسے پیغمبر معجزے کرتے ہیں, جیسے دریا پھاڑ دیتے ہیں, جیسے سمندر پھاڑ دیتے ہیں, جیسے آگ سے زندہ سلامت نکل آتے ہیں, جیسے چاند دو ٹکڑے ہو جاتا ہے. تو تاریخ کا اپنا دائرہ ہوا کرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک معجزہ کر دکھایا کہ جہاں تک آج بھی انسانی عقل ابھی نہیں پہنچی ہے, اس طرف گامزن ہے, ابھی پہنچی نہیں ہے, بہت قریب آ گئی ہے, نو ڈاؤٹ. لیکن یہ کہ ابھی وہاں نہیں پہنچی. وہاں پہنچایا تھا محمد الرسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم 14 صدیاں پہلے. کیا وجہ ہے آخر آج بھی لوگ حضرت عمر کا نام لیتے ہیں؟ تو وجہ ہے نا, یہ وجہ ہے. یہ جو تصور ہے ریاست و ماں جیسی, تو ماں جیسی ریاست واقعتاً اگر کوئی ہے رہی ہے نا تاریخ میں, تو وہ صرف وہ ہے جو محمد رسول اللہ نے قائم کیا صلی اللہ علیہ وسلم. تو اب جو تاریخ کا دائرہ ہے اس ریاست کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھا. اب کن شخصیات کے نتیجے کے عمل کے نتیجے میں وہ ریاست جو ہے نا وہ پھر ملوکیت میں بدل گئی, ویلفیئر اسٹیٹ واپس ایک بادشاہی نظام کے اندر آ گئی. اس کی اتنی اہمیت نہیں ہے. اہمیت یہ ہے کہ اس وقت تاریخ کا دھارا کیا تھا. اب آپ دیکھیں عام طور پہ جب وہ سارے واقعات کو آپ لیں کے آئیں تو حضرت عمر کے دور میں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوا. مسائل آ کے کھڑے نظر آتے ہیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ. لیکن عام طور پہ ہم بھول جاتے ہیں کہ پہلے 10 سال جو حضرت عثمان کے ہیں وہ ویسے ہی ہیں جو جیسے حضرت عمر کے تھے. یہ ساری گڑبڑ جو ہوئی ہے یہ آخری 3 سالوں میں ہوئی ہے. پھر آگے وہ مسئلے ختم نہیں ہوئے, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ختم نہیں ہوئے. وہ جا کے پھر سیٹل ہوئے ہیں ایشوز, جا کے مطلب امن و امان قائم ہوا ہے یا ریاست مستحکم ہوئی ہے حضرت معاویہ کے دور میں جا کے رضی اللہ تعالیٰ. حضرت علی کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں وہی, یعنی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آخری 3 سالوں والی کیفیات ہی رہی. اب یہ جو تاریخ کا جبر ہے نا, اس کو سمجھانے کے لیے میں آپ کے سامنے 1-2 مثالیں پیش کرتا ہوں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب بات رکھی گئی کہ آپ کے بیٹے کو خلیفہ بنا دیتے ہیں, انہوں نے بغیر سوچے رد کر دی. یہی بات جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے رکھی گئی, انہوں نے رکھ دی. آپ کیا سمجھیں گے کہ دونوں کی سوچ میں فرق ہے؟ سوچ میں فرق نہیں ہے, حالات کا فرق ہے. یہ پریکٹیکل جو تقاضے آ گئے ہیں اس کا فرق ہے, ریئلزم کا فرق ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں وہ ٹیم ابھی موجود تھی جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کی. اس ٹیم کے ہوتے ہوئے کوئی ضرورت نہیں تھی کہ آپ اپنے بیٹے کی بات کرتے ہیں یا ایون جو ہے نا ان کو زیر بحث لاتے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچتے پہنچتے وہ ٹیم مطلب ختم ہو چکی ہوئی تھی. اب یہ کہ اگر بیٹے کو بھی کنسیڈر کیا جائے تو کیا جا سکتا ہے. یہ پرابلم ہے. ایک اور مثال پیش کرتا ہوں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی اونٹ کی جو رسی دیتا تھا زکوٰۃ میں اور اس دفعہ نہیں دے گا نا, اس کے خلاف بھی جنگ کروں گا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں معلوم ہے کہ کون ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل اور قصاص نہیں لے رہے ان سے.
مطالبہ تو یہی آ رہا ہے نا کہ ان سے قصاص لیں, وہ نہیں لے پا رہے. اب کوئی بندہ سوچ سکتا ہے کہ وہ قصاص جو نہیں لے رہے ہیں وہ ان کی طرفداری کر رہے ہیں, اقربا پروری کر رہے ہیں, اپنے گروہ کی اس کے لیے کر رہے ہیں. یہ حالات کا جبر ہے. انہوں نے بتایا بھی کہ آؤ میرا ساتھ دو, میں طاقتور بنوں گا تو ان سے جو ہے نا وہ جو قصاص لوں گا. ابھی تو انہی کے بل پہ کھڑا ہوں تو اپنے پاؤں کاٹ دوں. سیدھی سیدھی بات ہے. اسی بات کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شرارتی آدمی کے سوال کے جواب میں ایک اور انداز سے بیان کیا کہ جب ان سے پوچھا گیا کہ یہ حضرت عمر کے دور میں تو بڑا امن تھا, یہ تھا, آپ کے دور میں بڑے فتنے فساد ہیں, جان ہی نہیں چھوڑ رہے ہیں. اب یہ بڑی شرارت تھی. انہوں نے کیا جواب دیا کہ ان کو مشورے دیتے تھے ہم اور ہمیں مشورے دیتے ہو تم. اصل میں تو مسئلہ یہ ہے, میرے پاس وہ کمپنی ہی نہیں ہے, میرے پاس وہ ٹیم ہی نہیں ہے, میرے پاس اب وہ لوگ ہی نہیں ہیں. تو اب آپ اس چیز کو سمجھ لیجئے کہ مسائل کیا ہیں. مسائل یہ ہیں کہ جو زمین ہے وہ اس نظام کو سپورٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا تھا. اس کو قائم رکھنے کے لیے بڑی تگ و دو کی تھی حضرت ابو بکر نے بھی, حضرت عمر نے بھی, اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی, حضرت علی نے بھی, سب نے کی. جب تک وہ ٹیم موجود رہی اسے قائم رکھا گیا. جب وہ ٹیم نہیں رہی تو وہ قائم نہیں رہ سکتا تھا, ڈوبنا ہی تھا. جیسے آپ جہاز چلا رہے ہوں اور انجن جواب دے جائیں تو اس نے گرنا ہے, کیونکہ یہ ہوا میں جہاز چلانے کے لیے اسے مسلسل حرکت دے کے رکھنی ہے, وہ نہیں تو وہ زمین پر آ رہے گا. یہ جو نظام قائم تھا, میں یہ نہیں کہتا ہوا پر قائم تھا, لیکن یہ تاریخ کے دھارے کے مخالف قائم تھا. اس نے واپس تاریخ کے دھارے کے رو میں بہنا تھا. وہ مخالف سمت میں چلانے کے لیے بڑی طاقت درکار ہے. وہ طاقت جب رہی نہیں, اب کوئی شخصیت جو مرضی کر لے, اکیلے اب کوئی چنا باہر نہیں پھوڑ سکتا, اب یہ نہیں چل سکتا تھا. یہ تو میں تاریخ کے جبر کے اعتبار سے بات کروں. اب آ جائیں ان شخصیات کی طرف کہ جو جیسے بزرگ شخصیات ہیں, جیسے حضرت علی ہیں رضی اللہ تعالیٰ, جیسے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ. اب ان کے بارے میں ہمارا کسی نے جو بھی فیصلہ کیا, جو بھی وقتی طور پہ جو بھی ان سے جو چیزیں انہوں نے اختیار کی, جو فیصلے کیے, ان کے بارے میں ہمارا رویہ, ہماری سوچ کیا ہونی چاہیے کہ یہ جتنے بھی ان کے فیصلے ہیں, یہ ان کی جواب دہی اگر ہونی بھی ہے تو اللہ کے ہاں جا کے انہوں نے جسٹیفائی کرنا ہے. ہمارا اس کے ساتھ کوئی لینا دینا, ہم کہیں گے یہ ہمارا امتحان ہے, جب اس وقت کے لوگوں کا امتحان تھا. اچھا, یہ جو امتحان والی میں نے بات کی, یہ مجھے پہلی دفعہ ملی کہاں سے تھی؟ انہی واقعات کے اندر سے ملی تھی. اور یہ واقعہ ہے کہ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو لشکر آیا تھا حضرت علی کے خلاف, جنگ جمل جو ہوئی ہے, اس موقع پہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حسین اور حضرت عمار بن یاسر کو بھیجا گفتگو کے لیے, سمجھانے کے لیے, واعظ نصیحت کے لیے. یہ دونوں جب پہنچے ہیں اس لشکر میں تو نماز ان کے پیچھے انہوں نے بھی ادا کی ہے. تو وہاں پہ حضرت عمار بن یاسر سے انہوں نے کہا کہ جی آپ جو ہے نا ان سے بات کریں. تو وہ ممبر پہ بیٹھے اور انہوں نے جو وہاں پہ بات کی نا وہ یہ تھی, بڑی پیاری بات ہے, کاش ہمیں سمجھ آ جائے. انہوں نے فرمایا کہ لوگوں, اس میں کوئی شک نہیں کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کی بیوی ہیں, پسندیدہ بیوی ہیں. وہ جب دنیا سے گئے تو ان سے راضی تھے. اس سے میں کوئی شک نہیں کہ جنت میں بھی وہ ان کی بیوی ہوں گی. اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ امہات المومنین ہیں. یہ سارے ان کے جو بھی مناقب ہیں نا وہ سارے بیان کیے. اور اس کے بعد آخری بات جو کی نا وہ ہے, خدا کی قسم, لوگوں میری بات سنو, خدا کی قسم اللہ تعالیٰ تمہیں ان کے ذریعے سے آزما رہا ہے. اب ان کا نقطہ نظر جو مجھے سمجھ میں آیا وہ کیا ہے, وہ تو یہ سمجھتے ہیں نا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فیصلہ اجتہادی طور پر ٹھیک نہیں ہے جو وہ کر رہے ہیں. اب وہ لوگوں کو کیا سمجھائیں کہ جو جس کی اطاعت واجب ہوتی ہے نا وہ نبی ہوتے ہیں. اس کے بعد ہر کوئی اس کا مقام بلند رہے گا, اپنی جگہ پہ رہے گا. آپ نے جو فیصلہ کرنا ہے وہ اپنی سوچ و بچار کے نتیجے میں کرنا ہے. آپ اپنی سوچ کے مطابق مکلف ہو. یہ کہ یہ شخص جنتی ہے, جو فیصلہ یہ کرے گا میں بھی اس پر چلوں گا, یہ آپ کی آزمائش ہے جس میں آپ ناکام ہو گئے. آپ نے اپنا فیصلہ خود کرنا ہے. لوگوں تمہیں اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے آزما رہا ہے. کسی کی محبت آپ کو فیصلہ کرنے میں وہ غالب نہ آ جائے. یہ بات انہوں نے سمجھا کہ ان کے ذریعے سے تمہارا امتحان ہو رہا ہے. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں, یہ جتنی بزرگ شخصیات ہیں ان کے بارے میں رائے زنی کرنا بہت دل گردے کی بات ہے.
اس میں ہمیں احتیاط برتنی چاہیے. ان کا معاملہ اللہ کے سپرد کرنا چاہیے. اور میرا اپنا نقطۂ نظر یہ ہے کہ وہ اس وقت اس حیثیت سے گزر چکے تھے جب اصحاب تابوت تھے. ان کا فیصلہ حضور کے دور میں ہو چکا ہے. عشرہ مبشرہ ہیں تو ان کا تو لکھ دیا گیا ہے. لہذا کوئی شخص یہ سمجھے کہ ان کا آخرت میں محاسبہ ہوگا اور یہ ہوگا تو وہ تو گویا قول رسول کے خلاف بات ہو رہی ہے. خود قرآن مجید کی بعض آیات کے خلاف بات ہو رہی ہے. لیکن یہ کہ واقعات ہوئے ہیں تو اس کو رکھے کہاں پر، وہ مجھے یہ سمجھ آیا کہ وہ یہ جگہ ہے جہاں پہ رکھا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو دوسروں کے لیے امتحان بنا دیتا ہے. ان کا اپنا فیصلہ ہو چکا ہوتا ہے، ایک طرف کا ہو یا دوسری طرف کا ہو. اور دوسری بات ہم نے یہ سمجھ لی کہ یہ یوں ہی ہونا تھا، اسے روکا نہیں جا سکتا تھا. اب یہ جو میں نے الاؤنس دیا ہے نا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جب بات آئے گی یزید کی تو یہ الاؤنس میں اسے نہیں دے سکتا، کیونکہ یہ اس کی حیثیت، یہ اس کا مقام نہیں ہے کہ اس کو بھی یہ حیثیت دے دی جائے. اور باقی بھی جس طرح ہمارے بزرگ علماء جنہوں نے اس کے بارے میں لکھا ہے، بہت سے تو یہ رائے یہ بنی ہے کہ چلیں لعنت ملامت نہ کریں، لیکن بعض نے فاسق فاجر تو سب نے تقریباً اتفاق ہوا ہے. تو وہ تو پھر بات ہو گئی الٹی سائڈ پر. لیکن یہ بات ہم حضرت معاویہ کے بارے میں نہیں کر سکتے. ہم یہ سمجھتے ہیں یا سمجھنا چاہیے یا سوچنا یوں چاہیے کہ جو مجبوری حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی، کہ جس مجبوری کے تحت انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح اپنے بیٹے کی جب تجویز آئی تو اسے رد نہیں کیا، یہی مجبوری حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی. اگر وہ آئیڈیل نظام لے کے آتے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کے گئے تھے، یہ فتنہ فساد نہیں ختم ہونا تھا. جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں شروع ہو گیا تھا، یہ ختم نہیں ہونا تھا، اس نے چلتے رہنا تھا. لیکن وہ جو ایک خاندانی عصبیت ہوتی ہے نا، برادری کی عصبیت، دیکھیں یہ ہمارے جو علاقے ہیں نا، یہ قبائلی علاقے، یا جو یہ ذرا تھوڑا منصرہ سے آگے چلے جائیں وہ تھا کوٹ کی طرف، اس طرف، تو آپ کو یہ برادری ازم ذرا تھوڑا مضبوط نظر آئے گا. ادھر کی نسبت شہروں کی نسبت مضبوط ہے. اس کے اندر کتنی جان ہوتی ہے. اور آج سے 14 صدیاں پہلے یہ برادری ازم کتنی مضبوط شے تھی. اقتدار کے لیے طاقت درکار ہوتی ہے. یہ ابن خلدون نے اپنے مقدمے میں یہ بات لکھی ہے کہ یہ طاقت عصبیت فراہم کرتی ہے. عصبیت وہ ہے جو جوڑتی ہے. بنیاد مرصوص بنانے والی شے جو ہے نا، وہ عصبیت ہوتی ہے. اور وہ جوڑنے والی شے جو اسلام نے دی تھی وہ نظریہ ہے، نظریہ توحید ہے. یہ جوڑے گا آپ کو. اللہ کی محبت ہے جس سے جوڑ پیدا ہوتے ہیں. لیکن اگر وہ نہ ہو تو کیا دنیا کا نظام چلانے کے لیے اللہ نے کوئی سیکنڈ شے نہیں رکھی ہے؟ وہ سیکنڈ چیز ہے خون کا تعلق. آج بھی دنیا میں جو قومیں بنتی ہیں کس بنیاد پہ بنتی ہیں؟ زبان کی بنیاد پہ بنتی ہیں، نسل کی بنیاد پہ بنتی ہیں، علاقے کی بنیاد پر بنتی ہیں. یہی بنیاد ہے نا جس پر آپ کوئی جو ہے نا قوم بناتے ہیں. اور اپنی قوم کی عظمت یہ ایک ہر انسان کے دل میں ہوتا ہے، تو وہ اسی بنیاد پر قوم مضبوط ہوتی ہے جتنا وہ قومی جذبہ مضبوط ہوتا ہے. جب وہ آئیڈیالوجیکل جذبہ نہیں رہا تو جس دوسری شے تھی وہ عصبیت تھی، اور وہ خاندانی عصبیت تھی. اور ان خاندانوں میں سب سے بڑا طاقتور خاندان جو ہے بنو امیہ کا تھا. تو جب خلاف پیدا ہوا تو وہ اموی عصبیت تھی جس نے اس کی جگہ لے لی. آپ اگر اس عصبیت کو چھوڑ کر کوئی اور طریقہ اختیار کرتے تو یہ جو بعد میں ہوا، آج 58 ملک ہیں نا، اس وقت ہو جاتا. تو وہاں سے لے کے آگے جو ہم چلے ہیں وہ اس عصبیت کی بنیاد پر چلے. اچھا، جب ان کی اپنی عصبیت کمزور ہو گئی ہے یاشو میں پڑھ کر، اور عباسیوں کی عصبیت مضبوط سامنے آ گئی، انہوں نے ٹاپل کر دیا. باقی 400 سال جو ہے نا وہ ان کے ذریعے سے چل گئے. اور جب یہ بھی عیاشیوں میں پڑھ کے تو وہ ہو گئے، تو پھر ایک اور عصبیت آ گئی منگولوں کی. تو دنیا میں نظام پھر یوں چلتا ہے. دوسری جو چیز ہوتی ہے، پہلی شے تو آئیڈیا ہے، نظریہ ہیں، وہ نہ ہو تو پھر انسٹنکٹس ہیں، جبلتیں، اور انہی میں پھر وہ نظام چلتا ہے. تو گویا وہ اسلام کا جو آئیڈیالوجیکل نظام تھا وہ تو ختم ہو گیا، کیونکہ وہ اس وقت کی تاریخ کے دائرے کے ساتھ مناسبت نہیں رکھتا تھا. اور وہ جو مناسبت رکھنے والی چیز تھی وہ عصبیت تھی. وہ عصبیت یعنی خاندانی عصبیت تھی، وہ غالب آ گئی. یہ چلا. اگر ہم اسے عقلی طور پر دیکھیں، تاریخی فلسفہ تاریخ کے طور پر دیکھیں تو یہ بات بنی. اور اگر وہ جو بھی ہمارا جو ہے نا اپنا دینی نقطہ نظر اس کے اعتبار سے دیکھیں تو وہ بات بنے گی جو میں نے آپ کو کہا. امتحان ہے، امتحان خوشی سے بھی آتا ہے، امتحان غمی سے بھی آتا ہے. یہ بھی، اور اللہ کے نبی کے لیے بھی
जो है ना वो आई हैं इस तरह की तकलीफें, आपके बेटे जो है ना वो बहुत हुए हैं, आपके अपने दंदारे मुबारक शहीद हुए हैं। अच्छा क्या हुआ होगा, आप पे क्या बीती होगी मुसअब बिन उमैर, जिनको जिंदा देख के तकलीफ में तो आपकी आंखों में आंसू आ जाते थे, उनकी कटी फटी लाश देख के क्या हुआ होगा, हज़रत हमज़ा को देख कर क्या होगा, आखिर वो क्या जज्बात थे जब आपकी ज़बान से ये अल्फाज निकले, हाय हमज़ा को तो कोई रोने वाला भी नहीं, हर बाकियों का तो चले मातम हो रहे हैं, हमज़ा को तो कोई रोने वाला भी नहीं। तो ये सारी बीती है ना मोहम्मद रसूलुल्लाह पे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये उनके ख़ानदान के वो अफराद बाकी भी उस उसूल से मुबर्रा तो नहीं हुए कि वला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ़ि वल जू'i व नक़्सिन मिनल अम्वालि वल अनफ़ुसि वस समरात व बश्शिरिस साबिरीन, इस सब को जो झेल लें, अपने वो जो जान जान आफरीन के सुपुर्द करने के लिए तैयार हो जाएं, तो ऐसे सब्र करने वालों के लिए खुशखबरी है, इम्तिहान में कामयाब हो गए। असल में तो इम्तिहान था, इम्तिहान में कामयाबी के लिए ये गर्दन कटाना सबसे ऊंचा मकाम है। वो जो एक होता है ना हाईएस्ट वर्च्यू का एक तस्वुर होता है, दुनिया में सबसे ऊंची नेकी कौन सी है, तो इस्लाम में सबसे ऊंची नेकी गर्दन कटाना है। आप इम्तिहान के नुक्ता नज़र से देखेंगे सबसे कामयाब आदमी वो है जिसने गर्दन कटा दी। आप दुनिया के नुक्ता नज़र से देखेंगे बड़ा मजलूम आदमी है, जुल्म हो गया, उसके साथ ज्यादती हो गई, फिर रोएं बैठे, शाम गरीबा मनाएं। बल्कि अभी मुझे एक बात याद आई कि आप वो जो सूरह यासीन वाले बंदे का ज़रा तस्वुर करें ना, जो कत्ल कर दिया गया था, कि और जो ही वो मारा गया तो उसे कहा गया कीलत खुलिल जन्नत, जन्नत चले जाओ, कोई बरज़ख नहीं है, कीलत खुलिल जन्नत, कहा गया जन्नत जाओ, दाखिल हो जाओ जन्नत में। अब उसका कौल जो नकल हुआ वो क्या है, काला या लईता कौमी आलम, उसने कहा काश मेरी कौम को पता हो। अब ये बात यानी मेरा ख्याल ये है कि जो दुनिया का मंजर है उसके सामने आया, कौमी मेरी कौम, अब वो उसकी कौम वो तो नहीं हो सकती जिन्होंने उसे कत्ल किया, जिनको वो चाहता है कि पता लगे, वो हो सकते हैं जो अफसोस कर रहे हैं, वो हो सकते हैं जो उसके गम में मुब्तला हैं, उसके बच्चे हैं, उसकी बीवी है, उसके वालिदैन हैं। अब वो तो उनका जवान बच्चा है मारा गया, या बाप है वो साया उठ गया, वो रो रहे हैं, वो तकलीफ में है, वो दुख में है, वो अफसोस में है। अब ये चीज वो जन्नत में देख रहा है, अल्लाह उसे दिखा रहे हैं, तो अब उसे अफसोस हो रहा है कि काश इनको ये पता लग जाए कि मेरे साथ क्या हो रहा है यहाँ पे, बिमा गफर अली रब्बी व जअलनी मिनल मुकरमीन। अब इन दोनों बातों को जोड़ें तो मतलब क्या बनेगा कि ये रोना धोना भूल जाएं, जो खुशियां मनाना शुरू कर दें, जो मेरा इकराम हो गया, जो मुझे बख्श दिया गया, जो मुझे मकाम दे दिया गया। तो अब ये असल में देखें नुक्ता नज़र के फ़र्क से इंसान के अमल में कितना बड़ा फ़र्क पड़ जाता है। अगर तो हम इस दुनिया को समझें ये दारुल जज़ा है तो फिर तो रोना धोना बनता है, अगर हम इसे समझें इम्तिहान है तो ये तो सबसे ऊंची नेकी आप जिसको नसीब हो गई, तो उसमें रोने धोने की फिर क्या बात है। कि आखिरी बात इस ज़िमन में ये है, और ये है अहम तरीन बात, कि देखें हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ये जो कुर्बानी है, जिसके बारे में कहा यह जाता है इससे इस्लाम जिंदा हो गया, जरा सोचने की बात है, कैसे जिंदा हो गया। यजीद की हुक्मरानी पहले भी थी, यजीद की हुक्मरानी उसके बाद भी जारी रही, तो जिंदा कैसे हो गया। असल में जिंदा इस तरह हो गया, उस कुर्बानी ने यह बताया कि उसवाए रसूल क्या है, उस कुर्बानी ने यह बताया कि इस्लामी स्पिरिट क्या है, उस कुर्बानी ने यह बताया कि जब जुल्म हो तो एक हक परस्त बंदे को क्या करना चाहिए। यह असल इस्लाम है। मैंने आपके सामने ये बात रखी थी कि इस्लाम का मतलब क्या है, इन्ना सलाती व नुसुकी व मखयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक आदमी ने अपनी जान देकर ये साबित किया कि जब आपके सामने जुल्म हो, अल्लाह का दीन पामाल हो, तो आपके लिए नमूना अमल क्या है। ये चीज़ मरी नहीं, ये जिंदा है। अगर आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये फरीज़ा अल्लाह ताला आपके ज़रिए से इस सुन्नत को ज़िंदा न रखता, तो फिर इस्लाम तो गोया यानी उसकी ये वाली हैसियत जो है ना वो दब जाती, वो गुम हो जाती, वो मर जाती, ये सुन्नत आंखों से ओझल हो जाती। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की इस कुर्बानी ने इस सुन्नत को ज़िंदा रखा। मैंने शुरू में एक बात की थी ना कि वो हमारे इज्तिमाई लाशऊर में घुस गई है। जब वो घुस गई है तो उसने गोया इस सुन्नत को कम अज़ कम नजरी तौर पर, ज़हनी तौर पर जिंदा रखा कि इस्लाम में कमाल का अमल ये है। नहीं तो हम
ہم سمجھتے کہ جو متغلب ہے بس اس کی حکمرانی تسلیم کر لینی چاہیے، پھر اس کے بعد چون چرا نہیں کرنی چاہیے. تو اللہ کے رسول کے نواسے نے ہمیں بتایا کہ نہیں، ظالم کی حکمرانی کو قبول نہیں کرنا چاہیے. اور یہ ہے وہ جسے ہم کہتے ہیں شہادت دینا، گواہی دینا. اور وہ کیا دے تو بھی محمد کی صداقت کی گواہی، تو یہ گواہی تو پھر اپنی جان کی قربانی دے کر گواہی دینی پڑتی ہے نا. اور قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے، تو وہ کیسے ہوگا؟ یہ عشق کی قوت ہے کہ جس سے یہ گواہی دی جاتی ہے نا. یہ تو جیسے آگ میں چھلانگ لگائی ابراہیم علیہ السلام نے، جیسے اسماعیل علیہ السلام نے گردن کٹوانے کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیا، جیسے حابیل نے جو ہے نا اپنی آپ کو جو ہے نا وہ قتل ہونے کے لیے پیش کر دیا، ایسے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سنت پور کو زندہ و جاوید رکھا، اور ان کی وجہ سے امت کے اندر یہ تصور موجود رہا. اچھا، اس معاملے میں ایک چیز اور وہ رہ گئی، وہ بیان کرنا ضروری ہے. وہ یہ ہے کہ ہم ایک میں نے آج کل دیکھا ہے عام طور پہ بعض کرداروں کے حوالے سے لوگ جو ہے نا بڑا منفی طرز عمل اختیار کرتے ہیں. منفی کیا کہنا چاہیے، بلکہ یہ کہ سمجھتے یہ ہیں کہ جن لوگوں نے ان کرداروں کی بات کی ہے تو انہوں نے بالکل حماقت کی اور جہالت کی ہے. ان میں سے ایک کردار ہے عبداللہ ابن سبا. اس لیے کہ ہمارے بہت سے بزرگوں نے یہ بات کہی کہ بھئی یہ ایک سازش تھی، اور وہ سازشی جو کردار تھا وہ ایک یہودی آدمی تھا عبداللہ ابن سبا. اس نے ایک پوری تحریک اٹھائی، اسے سبائی تحریک کہتے ہیں. اور اسے اگر اس تاریخ کے تناظر میں دیکھیں تو وہ یوں سمجھ لیجئے کاؤنٹر ریولوشنری موومنٹ تھی. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ریولوشن برپا کیا، تو سب سے پہلے کاؤنٹر جو ریولوشنری موومنٹس اٹھی وہ جھوٹے مدعیان نبوت تھے، مسلمہ کذاب ہے وغیرہ وغیرہ، یا یہ کہ جو مانعین زکوٰۃ تھے، یہ بھی اصل میں کاؤنٹر ریولوشنری موومنٹس تھیں. اگر آپ تاریخ کے دائرے کے اعتبار سے دیکھیں، ان کو ناکام کر دیا حضرت عمر نے، حضرت ابو بکر نے، تو بعد میں حضرت عمر کو سمود سیلین مل گئی جس میں وہ استحکام آ گئی. 10 سال وہ، 10 سال حضرت عثمان کے، یہ 20 سال جو ہے نا یہ تو استحکام رہا. لیکن پھر وہ سازشی عناصر کو اپنا کھیل کھیلنے کا موقع ملا، ایک نئی قیادت کے تحت وہ سامنے آئے، اور یہ سارا سلسلہ جو حضرت عثمان کی شہادت سے شروع ہوا تھا یہ اس کے ڈانڈے ہیں جو پہنچتے ہیں کربلا تک. ایک ہی عمل کے مختلف مراحل ہیں. یوں سمجھیے کہ ایک سازش ہے جو مسلسل ہو رہی ہے، اور اس کے کبھی کہاں سے ظاہر ہو جاتی ہے، کبھی کہاں سے ظاہر ہو جاتی ہے. تو بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ کہ جو ہے نا وہ افسانی کردار ہے، افسانوی کردار ہے، اس کا کوئی ذکر وہاں پہ نہیں ملتا ہے. یہ تو کئی سالوں کے بعد تاریخ میں کچھ لوگوں نے اس عبداللہ ابن سبا کا ذکر کیا. تو میرا اپنا خیال ایسا نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جو سازشی کردار ہوتا ہے وہ فوری طور پہ سامنے نہیں آتا، وہ نگاہوں سے اوجھل آتے ہیں. بہت وقت گزرنے کے بعد وہ کردار سامنے آتا ہے. اب میں آپ کے سامنے ایک مثال رکھتا ہوں. 1971 میں پاکستان 2 ٹکڑے ہو گئے. ایک سوچنے کا طریقہ یہ ہے کہ یعنی اور یہ جھگڑا ہے ہمارے درمیان کہ پاکستان 2 ٹکڑے کرنے کا ذمہ دار بھٹو ہے، کوئی کہتے ہیں یحییٰ خان ہے، کوئی کہتے ہیں مجیب الرحمان ہے. ٹھیک ہے، ایسا ہی ہے نا. وہ جب سے بنگلہ دیش بن گیا ہم سب نے مجیب پہ ڈال دیا. لیکن یہ کہ مجھے یاد ہے اس وقت یحییٰ خان کی بات بھی کی جاتی ہے، شرابی ہے، فلانا ہے، یحییٰ خان کی بات بھی آتی تھی. اب تو وہ پوتر ہو گیا، کیونکہ ویسے تو جرنیل صاحب ہیں تو وہ تو مطلب ان کا ویسے بھی سچے ہیں نا، وہ لکھے ہوئے ہیں نیکوکاروں میں، تو ان کا تو آپ کچھ نہیں کر سکتے. تو اب تو وہ تو دھل دھلا کے پاک صاف ہو گیا. اس وقت بھٹو صاحب کا بھی آتا تھا، ادھر تو ادھر ہم والی وہ باتیں آپ نے سنی ہوں گی، سچ تھا جھوٹ تھا. لیکن اب وہ بھی اس سے بری ذمہ ایک مجیب ہی رہ گیا. لیکن اگر آپ اصل بات کو دیکھیں تو یہ سارے وہ کردار ہیں جو تاریخ کے جبر کے، جو تاریخ کے دھارے کا جبر ہے اس کے آگے بہ رہے ہیں. آخر ابوالکلام آزاد کو کیا تھا کہ انہوں نے پاکستان بننے سے پہلے کہہ دیا تھا کہ یہ 25 سال اکٹھے رہیں گے، اس کے بعد یہ اس سے پہلے یہ علیحدہ ہو جائے. یہ وہ تاریخ کے دھارے کا جو مطالعہ کر سکتا ہے نا، وہ یہ بتا سکتا ہے کہ یہ کیا ہونا ہے آگے جا کے، تاریخ آگے کیا کدھر لے کے جائے گی، یہ سمجھ آ سکتی ہے. تو کچھ تھا جو تھا اس کو یوں سمجھ لیں کہ قائد اعظم کی زندگی میں اردو کے نفاذ کے معاملے میں گڑبڑ وہاں پہ شروع ہو گئی تھی، اور انتہائی بیماری کی کیفیت میں قائد اعظم کو ادھر کا ڈھاکے کا دورہ کرنا پڑ گیا تھا. مسائل موجود تھے،
یہ 56 کا آئین بن گیا تو وہ وقتی طور پہ چیزیں جو ہے نا وہ دب گئیں. 58 میں مارشل لا لگایا ایوب خان نے تو گویا اس نے بیج بو دیا تھا جو 71 میں ہوا. لیکن جو اصل ذہن اس کے پیچھے کار فرما ہے وہ ہمیں آج بھی نہیں معلوم. اور وہ ذہن وہ ہے کہ جسے یہ خطرہ تھا کہ یہ ملک بنائے لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر, آشکارا ہو نہ جائے شرع پیغمبر کہیں. اب اس نے سامنے آ کے تو کام نہیں کرنا تھا, اس نے پیچھے رہ کے کام کیا. بنگلہ دیش بنانے کے بعد بھی اس ملک کے اوپر اصل تسلط ان لوگوں کا ہے. ان کا نام آج بھی کوئی لے تو کہیں گے دیوانے ہیں, پاگل ہیں, وہ ربوہ والے ہیں. تاریخ میں تو نام نہیں ملے گا. کوئی شورش کاشمیری لکھ دے گا کہ بھئی یہ کوئی بنانا چاہتے ہیں اپنا جو اجمی اسرائیل. ہر بندے کو تو نہیں پتہ لگے گا. ابھی ایک سفیر صاحب ہیں, عبد الباسط ان کا نام ہے, اور وہ ٹی وی وغیرہ پہ تبصرے وغیرہ بھی کرتے رہتے ہیں. سفیر لیول کا بندہ ہے. اس نے یہ بات کہی ہے کہ ہمارے ملک کے لیے سب سے جو خطرناک ایلیمنٹ ہے وہ قادیانی ہے, اور جو قادیانی نون جانے پہچانے ہیں وہ خطرناک نہیں ہے, جو چھپے قادیانی ہیں وہ خطرناک ہے. اب جو چھپا ہے وہ کس اخبار نویس کو معلوم ہوگا, وہ کس جج کو پتا ہوگا. خیر جج خود ہو وہی تو کیا پتا. تو یہ کردار اتنی جلدی سامنے نہیں آتے. یہ تاریخ میں اس طرح لکھے نہیں جاتے کہ یہ ملک ٹوٹنے کے پیچھے فلانے لوگوں کا کردار ہے. یہ تو بعد میں ہی ریسرچ ہوتی ہے تو پتہ لگتا ہے کہ اوہو اصل کھیل تو فلانے لوگوں نے ڈالا تھا. لہٰذا یہ بات کہنا کہ بھئی عبداللہ ابن سبا ایک افسانی کردار ہے, یہ بالکل غلط بات ہے. اس کا پورا جو ہے نا اس سازش کے اندر اس کا ہاتھ ہے یہ لڑانے میں. آپ یہ باتیں اگر اس تناظر میں پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان بالکل پیکٹ ہو چکا تھا, معاہدہ ہو گیا تھا, جنگ ٹل چکی تھی. لیکن یہ کہ رات کو کچھ لوگوں نے اس طرف بھی جو ہے نا وہ تیر چلا دیے, ادھر بھی تیر چلا دیے. دونوں طرف کی فوجوں نے یہ سمجھا کہ دوسری فوج نے جو ہے نا وہ عہد توڑ دیا ہے اور گتھم گتھا ہو گئے. یہ باتیں آج بھی ہوتی ہیں, غلط فہمیاں ہوتی ہیں, اور یہ جو ہے نا معاملات پھر آگے بڑھ جاتے ہیں. اور اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں کہ چیزوں کو بیٹھنے نہیں دیتے, ہمیشہ عدم استحکام پیدا کر کے رکھتے ہیں. اور ہم پاکستانی اس مسئلے سے گزر رہے ہیں. اگر ہم کہیں کہ کوئی کانسپریسی نہیں ہوتی تو یہ تو اصل میں جو لوگ دھوکہ دے رہے ہیں نا ان کے دھوکے میں آنے کا معاملہ ہے کہ جو دھوکہ دے رہے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں دھوکہ ہوتا ہی نہیں یار, کوئی فراڈ بندہ کوئی بھی نہیں فراڈ کرتا. تو فراڈیے نے تو یہ بات کہنی ہے کہ کوئی فراڈ نہیں کرتا, کیونکہ اگر لوگوں کو پتہ لگ جائے کہ لوگ فراڈ کرتے ہیں تو سب سے بڑا نقصان تو فراڈیے کا ہوگا. تو کانسپریسیز ہوتی ہیں. قرآن مجید نے شیطان کا ذکر کیا ہے تو شیطان کیا کرتا ہے؟ کانسپریسی کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ شیطان کانسپریسی چھپ کے ہی کرے گا نا. تو کچھ اس کے خفیہ ایجنٹ ہوں گے یا نہیں ہوں گے دنیا میں؟ من الجنت والناس, جنوں میں سے بھی ہوں گے, انسانوں میں سے بھی ہوں گے. اب جو جنوں انسانوں میں سے شیطان کے ایجنٹ ہے وہ کہیں گے ہم شیطان کے ایجنٹ ہیں. دنیا میں ان کا روپ ہو سکتا ہے بہت نیک ہو, پارسا بن کے فرشتے بن کے آئے ہوں. شیطان خود آدم علیہ السلام کے پاس جب آیا تھا تو کیا بن کے آیا تھا؟ نیک بن کے آیا تھا, بیخواہ بن کے آیا تھا, خیرخواہ بن کے آیا تھا. پھر جب قرآن کہتا ہے انہم یکیدون کیدن واکیدو کیدا, وہ چالیں چل رہے ہیں خفیہ, ہم بھی چل رہے ہیں. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ. تو یہ بات سمجھنا کہ جی کوئی سازش نہیں ہوتی, بالکل یعنی انہونی بات ہے. اور قرآن مجید نے جو چیزیں ہمیں سمجھائیں اس کے خلاف بات ہے. اور سازش ہوگی تو کس کے خلاف ہوگی؟ دین اسلام کے خلاف ہوگی, یا جہاں سے دین کے آنے کا امکان ہوگا اس کے خلاف سازش ہوگی. یہ سازش تھی جو صحابہ کرام کے دور میں اسلام کے خلاف, یہ کاؤنٹر ریولوشنری مومنٹ کے انداز میں عبداللہ ابن سبا نے کی. وہ ایک کریکٹر ہے اور یہ کردار ہے کہ جس نے اسلام کے اندر یہ نقب لگائی تھی. باقی یہ کہ اس میں اللہ کی حکمت کیا تھی وہ میں نے آپ کو بتایا کہ تاریخ کا اپنا ایک دائرہ ہے. اس دائرے میں انسان کی عقل اور اللہ کی وحی اس نے آمنے سامنے آنا ہوتا ہے. جب قرآن اترا تو ابھی انسان بحیثیت مجموعی اس وحی کا حامل نہیں ہو سکتا تھا. جو حامل بنے وہ نبی کا معجزہ ہے. اب یہ جو سفر آگے 14 صدیاں گزارنے کے بعد آج انسان کہتا ہے ہم بہت آگے آ گئے, تو یہ بہت آگے نہیں آیا ہے. یہ غلط فہمی ہے کہ ہم بہت آگے آ گئے.
یہ اب کہیں کوئی قرآن کے آس پاس آنے کے قریب، یوں سمجھ قریب لگایا کہ یہ بات مجھے ایک علامہ اقبال کے ہاں نظر آئی تھی جنہوں نے یہ بات کہی کہ ہر کجا بینی جہان رنگو بو آنکھ از خاکش پہ رویت آرزو. یہ پوری دنیا میں جو اس وقت کوئی خوبی، خیر، بھلائی، اچھائی، کوئی ویلفیئر کا تصور، کوئی سوشل سیکیورٹی کا تصور، یہ جو کچھ اچھائیاں نظر آتی ہیں، یہ سب کی سب دین ہیں محمد رسول اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم. یا کہ زے نور مصطفیٰ اور آباست یا ہنوز اندر تلاش مصطفیٰ است، یا سب کی سب یہ آئی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے، یا نو انسانی بدستور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں سرگرداں ہے. ہم نے جو محمد رسول اللہ کا تصور کرایا وہ کیا ہے جی؟ زلفیں ہیں، وہ ہے سرما ہے، قد ہے، حسن یوسف، دم عیسیٰ، ید بیضا داری، آنچے خوباں ہما دارت تو تنہا داری. یا ہم نے تو یہ تعارف کرایا، لیکن اصل تعارف وہ ہے کہ آپ ایک سوشل ریفارمر ہیں. آپ نے تاریخ انسانی میں پہلی مرتبہ ایک ویلفیئر اسٹیٹ کا تصور دیا ہے. تاریخ میں اس سے پہلے اس کی کوئی مثال نہیں ملتی ہے. اور آج کا انسان سب سے زیادہ اس شے کا متلاشی ہے، ویلفیئر اسٹیٹ کا متلاشی. یہ جتنے انقلاب آئے، فرانس کا انقلاب ہو، روس کا انقلاب ہو، یہ عدل کی تلاش میں آئے. اور جو رحمت للعالمین بن کے آئے، جو اس العدل کے رسول بن کے آئے، جو لیقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگ انصاف پر کھڑے ہو جائیں، جس نے سارے رسول اس لیے بھیجے ہیں، جس نے یہ امت اس لیے کھڑے کی کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ. تو یہ در حقیقت تاریخ انسانی یا تاریخ کا دھارا یا نو انسانی سہج جا رہی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ دور تو اس نظام کے یوں سمجھے اسے تحمل کرنے کے قابل ہے یا ہو چکا ہے، یا انسان اس کے قریب آ چکا ہے. وہ دور ابھی بہت پریمیٹیو ایج تھی، انسان ابھی اس کو اٹھانے کا متحمل نہیں تھا، اس لیے وہ ایک یوں سمجھے وقتی تجربہ ہو گیا، تاکہ جب انسان اس کے قابل ہو تو اس کے سامنے ایک ماڈل موجود ہو. وہ اللہ کی حکمت اس اتنے دور تک کے لیے تھی ماڈل کے درجے میں، تاکہ اصولی رہنمائی اس ماڈل سے حاصل کی جا سکے. اصل میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقصد بعثت ہے اس کی تکمیل ہونی ہے. یہ جو آگے آنے والا دور ہے، وہ جو آسماں ہوگا سحر کے نور سے آئینہ پوش، اور ظلمت رات کی سیما پا ہو جائے گی، پھر دلوں کو یاد آ جائے گا پیغام سجود، پھر جبیں خاک حرم سے آشنا ہو جائے گی. آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، میں بھی حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی. شب گریزاں ہوگی آخر جلوائے خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے. اس کے لیے جان دی تھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، لیکن چونکہ تاریخ کا دھارا دوسری طرف بہ رہا تھا، وہ دنیا کے اعتبار سے مقصد حاصل نہیں ہو سکا. لیکن آج وقت ہم سے تقاضا کر رہا ہے کہ ہم اس کے لیے اٹھیں، حضرت حسین کی سنت کو زندہ کریں، جانے دیں، تاکہ یہ دین قائم ہو. آج اگر دنیا کے کسی سائزیبل ملک میں اللہ کا دین اس شان کے ساتھ قائم ہو جائے تو دنیا چند سالوں میں ساری کی ساری مسلمان ہو جائے. تو اس سنت کو زندہ کرنے کی آج مطلب اس کے گن گانے سے زیادہ، اس پر مجلسیں منعقد کرنے سے زیادہ ضرورت اس پر عمل کرنے کی. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.